बात को रखें। सुरेश जी, ये जो आपत्ति है ये कुरान मजीद में उन आयतों के सिलसिले में है जहां पर इंसान में बांटवारा करके गैर मुसलमानों को, जो कि मुसलमान नहीं है, उनको मुशरिक काफिर कहकर, क्रिश्चियन कहकर, यहूदी कहकर उनको कहीं ना कहीं उनसे जिहाद करने, उनसे लड़ने और उन्हें मारने के लिए अल्लाह का आदेश कुरान में दिया गया है। देखिए सुरेश जी, क्योंकि ये आपका मेगा प्रोग्राम है, इसमें ये है मेरे हाथ में नहजुल बलागा, इसे ध्यान से देख लीजिए और इसका नाम याद रखें, नहजुल बलागा का। वसीम रिजवी का कहना क्या है कि कुरान मजीद की जो आयतें काफिरों को, मुशरिकों को कत्ल करने की बात कहती हैं तो उनको या तो निकाल दिया जाए, और जब हम उससे ये कहते हैं कि भाई वो आयतें तो उसी वक्त के लिए थीं, तो वो कहता है कि फिर तो कुरान मजीद को महदूद कर दिया जाए, उसको बैन कर दिया जाए, सिर्फ़ अरब में ही रखा जाए। हिंदुस्तान के अंदर कुरान मजीद नहीं होना चाहिए जिसमें काफिरों को मारने की या कत्ल करने की बात होती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बात कुरान मजीद के अंदर लिखी है, हालांकि हिंदुओं को, आर्य समाज को हमने और अलग जवाब देने हैं और दिए हैं, वो जवाब अलग हैं, लेकिन ये जवाब सिर्फ वसीम रिजवी के लिए और पूरे शिया तबके के लिए ये जवाब है। और ऐसा जवाब है कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई जवाब बन ही नहीं सकता। जिस कुरान मजीद के ऊपर तुम बहस कर रहे हो और एतराज़ कर रहे हो, वो बात तो तुम्हारी किताब में तुम्हारे बाबे ने लिखी है और कहा है कि इस किताब के अंदर हज़रत अली के कौल मौजूद हैं इस किताब के अंदर। और क्या कहा कि हज़रत अली ने क्या कहा कि काफिरों को मारो जब तक इस्लाम कायम ना हो जाए। इस किताब से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये इन्हीं की शियों की किताब है। लेकिन आप हजरात एक बात याद रखें कि वसीम रिजवी या इसके जितने भी पैरोकार हैं, इनका मकसद कुरान पाक पर एतराज़ करने का सिर्फ़ ये है, हालांकि ये भी जानते हैं कि कुरान तो बदल नहीं सकता, लेकिन इनका मकसद क्या है, ये कुरान की आड़ लेकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, इन अस्हाब रसूल और ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा की बुराइयाँ करना इनका मकसद है। इनकी इज़्ज़तें मोमिनों के दिलों से घटाना इनका मकसद है, कुरान की आड़ लेकर, और कुरान पाक की जो अज़मत और वक़ार है उसको घटाना मकसद है। और इनका मेन मकसद, जो बुनियादी मकसद है, वो है शिया फ़िरक़े को प्रमोट करना इस तरह की बुराइयां करके। लेकिन ये जानते नहीं कि इन्होंने जितनी बड़ी गलती की है, भूल की है, ये इसको कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन्होंने उलमाए अहले सुन्नत से पंगा लिया है और हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। कभी तुम सोच रहे हो कि तुम एतराज़ करके और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ व दीगर सहाबा इकराम की बुराइयां करके तुम ये सोच लो कि फिर तो अब हम कुरान पाक पर एतराज़ करके बहुत बड़े लीडर बन गए या हम चलाक बन गए। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी किताब में भी इसमें आग लगनी चाहिए, हम अभी बताते हैं। लेकिन एक बात और याद रखें कि ये पूरी शिया पार्टी, जितनी भी शिया पार्टी है, ये सब वसीम रिजवी के साथ है, सारी की सारी वसीम रिजवी के साथ है, बातिनी तौर पर, अंदर खाने। वरना तो इनको खुल करके वसीम रिजवी के सामने आना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं आए, क्योंकि शियों का शुरू से ही ये रवैया रहा है कि शिया उधर जाते हैं जिधर पैसा होता है, शिया उधर नहीं जाते जिधर दीन होता है। इसी वजह से ये यजीद के साथ रहे और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में ये लोग खड़े रहे और यजीद का इन्होंने भरपूर साथ दिया। इनका यही शुरू से आज तक यही रवैया चला रहा। अच्छा, पहले ये देख लीजिए कि वसीम रिजवी इस नहजुल बलागा को मानता है या नहीं मानता। कल डॉक्टर साहब ने एक किताब पेश की, इनके जनाब पंडित महेंद्र पाल आर्य साहब, इन्होंने एक किताब पेश की नहजुल बलागा, ठीक है। उसमें हजरत अली अलैहिस्सलाम के कौल मौजूद हैं और डॉक्टर साहब उस किताब को मानते हैं, वो शियों की ही किताब है। उस किताब के पेज नंबर 51, खुतबा नंबर 33, ठीक है। सुरेश भाई, ये आपका जवाब नहीं है, कभी आप सोचें कि भाई आप कैसा जवाब दें, आप बिट से डॉक्टर साहब का जवाब। ये नहजुल बलागा पेज नंबर 51, खुतबा नंबर 33, इसके अंदर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था
کہ مجھے قریش سے ناراضگی کی وجہ ہے، خدا کی قسم میں تو ان سے جنگ کرتا تھا جس وقت وہ کافر تھے، اور اب بھی جنگ کروں گا جب تک وہ کافر رہیں گے۔ اب نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں کافروں سے جنگ کرتا تھا اور کافروں سے اب بھی جنگ کروں گا۔ اچھا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ وسیم رضوی نہج البلاغہ کو مانتا ہے اور پورا شیعہ فرقہ مانتا ہے، اس میں حضرت علی کے قول موجود ہیں۔ نہج البلاغہ یہ چھپی ہوئی ہے تنظیم المکاتب، گولا گنج، لکھنؤ، اتر پردیش، یو پی۔ اس نہج البلاغہ کا جو رائٹر ہے وہ ہے علامہ سید الشریف الرضی، اور اس کا جو ترجمہ جس نے کیا ہے اس کا نام ہے علامہ سید ذیشان حیدر جوادی۔ اگر کسی کو کوئی شک ہو تو وہ نہج البلاغہ خرید کر یا PDF میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 34 پیج نمبر 85، اس میں حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں ان کے مطابق؟ دیکھو تمہارا بابا وسیم رضوی، دیکھو تمہارا بابا کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ قریش خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے کل بھی ان سے جہاد کیا تھا جس وقت وہ کافر تھے، اور آج بھی میں ان سے جہاد کروں گا جب تک وہ گمراہ رہیں گے۔ میں پہلے بھی ان کا مد مقابل تھا اور آج بھی میں ان کے مقابلے پر تیار ہوں۔ خدا کی قسم قریش کو ہم سے کوئی عداوت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے اور ہم نے قریش کو اپنی جماعت میں شامل کرنا چاہا لیکن وہ نہیں ہوئے۔ تو یہ عبارت کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں قریش سے جنگ اس لیے کرتا تھا کیونکہ قریش کافر تھے، اور جب تک کافر رہیں گے میں جنگ کروں گا۔ تو حضرت علی تو قریش سے جنگ ہی یوں کر رہے ہیں کافر ہونے کی بنیاد پر۔ تو پہلے تو یہ کتاب میں آگ لگنی چاہیے، اور لکھنؤ میں چھپی کتاب ہندوستان میں چل رہی ہے، اس کتاب کو پہلے بین ہونا چاہیے، اس کتاب میں پہلے آگ لگنی چاہیے۔ اچھا، پھر اسی کتاب کے اندر نہج البلاغہ خطبہ نمبر 57 پیج نمبر 107 107، اس نہج البلاغہ کے اندر ہے حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کا اب وسیم رضوی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اب اس کو برداشت کر لے، اور پورا شیعہ طبقہ سن لے ہم ایسا کریں گے، ہم علماء اہل سنت ایسا کریں گے۔ شیعوں کی چیخ نکلے گی اگر انہوں نے وسیم رضوی کے منہ کو بند نہیں کیا اور اس کے مقابلے میں آ کر کے کھڑے نہیں ہوئے، اس کو نہیں روکا، تو ہم ایسا کریں گے تمہاری چیخیں نکلیں گی۔ اور قرآن پر اعتراض کرنے والوں، پہلے تمہاری کتاب جلے گی، یہ پہلے یہ بین ہوگا، پہلے اس کو بند کیا جائے گا، پہلے اس کو محدود کیا جائے گا۔ قرآن پر اعتراض کرنے والوں، 17 ہزار آیتیں تم ثابت کر رہے ہو، جھوٹی جھوٹی کہانیاں یہ شیعہ پیش کر رہے ہیں، جھوٹے جھوٹے جو ہے تو تحقیق لا رہے ہیں، تمہاری تحقیق کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ دیکھو کیا ہے اس کتاب کے اندر۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم کے ساتھ اپنے خاندان کے بزرگ، بچے، بھائی، چچاؤں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ دیکھو حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کو، بچوں کو، چچاؤں کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا؟ ہمارا ایمان بڑھتا تھا، ہمارا اسلام میں ہمارے زیادتی ہوتی تھی اور ہم سیدھے راستے پر بڑھتے ہی جاتے تھے، مصیبتوں کو ہم برداشت کرتے رہتے تھے، دشمنوں سے جہاد میں کوششیں کرتے رہتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جائیں اور ہر ایک کو یہی فکر ہو کہ دوسروں کو موت کا جام پلا دیں۔ پھر کبھی ہم دشمن کو مار لیتے تھے اور کبھی دشمن ہم پر غلبہ کر لیتا تھا۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کے بعد خدا نے ہماری صداقت کو آزما لیا اور ہمارے دشمن کو ذلیل کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ نے مدد نازل کی یہاں تک کہ اسلام قائم ہو گیا، اپنی منزل پر قائم ہو گیا۔ تو حضرت علی نے کافروں سے جنگ کی،
کس نام پر؟ اسلام کے نام پر۔ تم کہتے ہو نا کہ بھئی اسلام کے نام پر جنگ کرنا تو قرآن میں غلط لکھا ہے۔ ارے پہلے تو اپنی کتاب میں تو دیکھ، اسلام کے نام پر جنگ کرنا تو تیری کتاب میں لکھا ہے۔ حضرت علی تو چچاؤں اور باپ اور داداؤں کو بھی قتل کر رہے ہیں تمہاری کتاب کے مطابق، کس وجہ سے؟ اسلام کے لیے۔ اسلام قائم جب تک نہیں ہوا تب تک وہ قتل کرتے رہے اور اللہ نے ان کی مدد بھی کی، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تم نے جو قرآن پر اعتراض کیا، اب یہ دیکھو، یہی ہے نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 80 پیج نمبر 129 129۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت علی ایک بار جنگ کرنے کے لیے نکلے تو آپ کے ساتھ کچھ جادوگر لوگ تھے، تو ان جادوگروں نے کہا کہ علی آپ جنگ کرنے نہ جائیں، ہم نے اپنے جادو سے دیکھ لیا ہے کہ اس جنگ میں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے لوگوں، جادوگری مت کرو، جادوگر کافر جیسا ہوتا ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو بار بار ہم سے سوال پوچھ رہا ہے کہ صرف اللہ تو مسلمانوں کا ہے، کافروں کا نہیں ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہے۔ ارے قرآن سے پہلے تیری کتاب بھی تو دیکھ، اس میں بھی تو لکھا ہے۔ تو قرآن پر اعتراض کرنے سے پہلے اس کو جلاؤ۔ پھر اسی نہج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 90 پیج نمبر 159، اس کے اندر حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کا غضب دشمنوں پر رحمت کے باوجود بھی ہوتا ہے اور اس کی رحمت دوستوں پر غضب کے باوجود بھی ہوتی ہے۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ ہر مخالفت کرنے والے کو اللہ ذلیل کرتا ہے اور ہر دشمنی کرنے والے پر اللہ غالب آ جاتا ہے، یعنی اللہ کی جو مخالفت کرے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کے اندر لکھ رہا ہے۔ ایسی گندی ہے نہج البلاغہ، اس کو جلایا جائے۔ پھر اس کے بعد اسی نہج البلاغہ میں ہے خطبہ نمبر 161 پیج نمبر 303، اس کے اندر حضرت علی کہتے ہیں کہ لہٰذا اب جو بھی اسلام کے علاوہ کسی راستے کو اختیار کرے گا اس کی برائی ثابت ہو جائے گی اور اس کی حیات بکھر جائے گی اور منہ کے بل گر جائے گا اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہمیشہ سخت عذاب میں رہے گا۔ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی راستے کو اختیار کرے گا اس کی برائی ثابت ہو جائے گی۔ تو اسلام کے نام پر برا کہنا اور جو مسلمان نہ ہو اسے جہنم میں بھیجنے کی بات کہنا، یہ تو تمہارے بابوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حالانکہ اس نہج البلاغہ میں ہم نے بہت سارے حوالہ جات اس بات کے تلاش کیے ہیں اور ہم اس کی بات یوں پیش کر رہے ہیں کیونکہ اس کو وسیم رضوی مانتا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس قرآن مجید پر تم اعتراض کر رہے ہو، قرآن مجید کے جواب الگ ہیں۔ ہم نے تم سے یہ کہا، ڈیبیٹ میں بھی ہم نے تم سے یہ کہا کہ وہی وہ آیتیں اسی وقت کے لیے تھیں اور جو ہے ایسے ایسے معاملہ تھا، وہ ایک پس منظر الگ ہے۔ تو تم نے کیا کہا کہ جب وہ آیتیں اسی وقت کے لیے تھیں تو پھر آیتوں کو نکال دو۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جب یہ فرمان حضرت علی کے اس وقت کے لیے تھے تو انہیں بھی اب نکال دو۔ پھر تم نے کہا کہ پھر تو یہ عرب کے لیے محدود کر دو، وہیں تک لمیٹیڈ کر دو، عرب میں ہی قرآن رہنا چاہیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو لکھنؤ میں کیوں چھاپ رہے ہو، اسے بھی تو عرب میں لمیٹیڈ کرو نا، جہاں پر حضرت علی کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت علی تو انڈیا میں خطبہ نہیں دیتے تھے نا، وہ تو عرب میں ہی دیتے تھے، تو اس کتاب کو بھی تو وہیں تک لمیٹیڈ کرو نا، اس میں بھی تو آگ لگاؤ۔ ہم نے اس لیے کہا کہ اس نہج البلاغہ میں آگ لگاؤ، اس وجہ سے ہم نے یہ بات کہی تھی۔ تو قرآن مجید پر انگلی اٹھانا یہ تمہیں اتنا بھاری پڑے گا، اتنا بھاری پڑے گا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ شیعہ مذہب والے یہ سب تمہارے ساتھ ہیں، اگر انہوں نے تمہارا ساتھ دیا اور تمہارے خلاف نہیں آئے تو ہم ایسا کریں گے کہ تمہاری چیخیں نکلیں گی۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔